बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत ना किए तो पंजाब असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। पंजाब असम्बली आज रात 10:11 पर तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की एडवाइस गवर्नर हाउस को 10:10 पर मौसूल हुई। असम्बली की तहलील के बाद पंजाब हुकूमत और काबीना भी खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आला नामजद करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नाम 3 रोज़ में फाइनल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने अपनी एडवाइस गवर्नर पंजाब को अरसाल की, जो कि गवर्नर हाउस की तरफ से 10:10 पर वसूल की गई और आज 10:11 के बाद पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। और अगर गवर्नर पंजाब ने असम्बली पर दस्तखत जो है वो ना किए तो अब उसके बाद जो एक तरीक़ाकार होगा वो ये होगा कि 3 रोज़ के अंदर वज़ीर आला पंजाब और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ वो डिसाइड करेंगे किसी एक नाम के ऊपर, जो कि अबूरी वज़ीर आला के तौर पर जिनको नामज़द किया जाएगा। और अगर इसमें वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के दरमियान अगर मफाहमत नहीं होती किसी एक नाम के ऊपर, तो फिर ये मामला स्पीकर के पास चला जाएगा। तो स्पीकर आइन के आर्टिकल 224A क्लॉज 1 और 2 के तहत एक कमेटी जो है वो सूबाई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे, जिसमें हुकूमत के 3 मेंबरान और अपोजिशन के 3 मेंबरान, उन पर मुश्तरका ये कमेटी होगी। और कमेटी को भी 72 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 रोज़ के अंदर वो भी डिसाइड करेंगे कि किसी एक नाम को वो अबूरी वज़ीर आला के नाम पर उनको नामज़द कर दें। और अगर वज़ीर आला पंजाब के बाद सूबाई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं कर सकती, तो उसके बाद ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 रोज़ के अंदर इन्हीं नामों में से, जो कि वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर की तरफ से दिए गए होंगे, उनमें से किसी एक नाम को मुंतखब करेंगे, जो कि अबूरी वज़ीर आला होंगे। और अबूरी वज़ीर आला पंजाब फिर पंजाब के अंदर अपनी एक छोटी सी मुख्तसर कबीना जो है वो तश्कील देंगे और कबीना के बाद वो अपना पंजाब के अंदर सेटअप जो है वो चलाएँगे। लेकिन अगर असम्बली कोई भी मुकर्रर मुद्दत से कबल डिज़ोल्व हो जाती है, तहलील हो जाती है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 90 दिन का टाइम है कि वो 90 रोज़ के अंदर सूबे के अंदर इलेक्शन जो है वो करवाए। जी ठीक है अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। मॉडल टाउन में वज़ीर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मौजूद, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में अपनी रहायशगाह पर मौजूद हैं और यहाँ पर वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और जो पंजाब की सियासी सूरत हाल और पंजाब असम्बली की तहलील का मामला है उस पर मुशावरत का अमल जारी है। अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ समेत माविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ जो थे वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करके यहाँ से रवाना हुए हैं, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर हामिद भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की और जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला किया जा रहा है। और इस हवाले से ये भी देखा जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि लाहौर में मौजूद हैं, उनकी भी मुलाकात जो है वज़ीर आज़म से मुतवक्किल है और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर इत्तेहादियों की जानिब से एक जामिया हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म से जो वफाकी वज़रा हैं उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो मुलाकात करके रवाना हो चुके हैं, जबकि अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर मौजूद हैं और उनसे मुशावरत का अमल जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि आज गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने भी मुलाकात की और मुमकिन तौर पर आज रात 12 बजे से पहले जो है वो जो असम्बली तहलील का मामला है उसको दस्तखत करके आगे जो है उसको अमली तौर पर मुकम्मल कर देंगे, उसमें जो भी कार्रवाई है। जबकि जो दीगर वज़रा है उनसे मुशावरत का सिलसिला जारी है और इत्तेहादी जो है वो फैसला करेंगे आइंदा क्या लायामल अपनाया जाएगा और जो इलेक्शन के हवाले से स्ट्रेटजी जो है उसको किस तरह जो है वो अमली जामा पहनाया जाएगा। जी फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। MM आलम के बाद लेक सिटी कमर्शियल केनाल रोड पर विलादी ग्रैंड बुफे की दूसरी ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO लेक सिटी गोहर एजाज ने फीता काट कर ब्रांच का इफ्तिताह किया। सलमान अकरम राजा और सुल्तान गोहर भी उनके हमरा मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम सुल्तान, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل اسماعیل، لیک سٹی کمرشل مارکیٹ کے اندر موجود ہوں. آج یہاں پر جو ولا دا گرینڈ بوفے ہے اس کی دوسری برانچ کا جو ہے وہ افتتاح کر دیا گیا ہے. یہ پہلے جو ہے وہ ایم عالم روڈ پر واقع تھی اور اب جو ہے وہ لیک سٹی کی جو کمرشل مارکیٹ ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا گیا ہے. جو سی ای او ہیں لیک سٹی کے گوہر اجاز، ان کی جانب سے جو ہے وہ فیتہ کاٹ کر اس برانچ کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ جو معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ وہ بھی ان کے ہمراہ شریک تھے. اور جو سی ای او ہیں اس ریسٹورنٹ کے ولا دا گرینڈ بوفے کے جو عبد الرؤوف جو تھے وہ بھی اس وقت موقع پر جو ہے ان کے ہمراہ موجود تھے. اور ایک کثیر تعداد میں جو یہاں پر گاہک تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے اور اس کھانے سے جو ہے وہ محظوظ ہوئے. جو سی ای او تھے ولا کے، ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی بتایا گیا کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو چائنیز، اس کے ساتھ ساتھ جیپنیز، تھائی کوزین اور جو دیسی کوزین ہے وہ بھی تمام انڈر ون روف جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اور ایک نامنل پرائس کے اندر جو ہے وہ یہ بوفے کی سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو ان کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ لیک سٹی میں جو ہے اس علاقے کے اندر پوٹینشیل جو ہے وہ مارکیٹنگ کا بہت زیادہ ہے. تو اسی کے پیش نظر جو ہے وہ آج یہاں پر اس برانچ کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا ہے. 3 منزلہ جو ہے وہ یہ بلڈنگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 300 پرسنز کی کیپیسٹی لے کر جو ہے وہ اس ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا گیا ہے. جس کے بعد جو ہے وہ آنے والے دنوں میں یہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں ان کو ہر قسم کی کھانے کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس علاقے کے اندر جو تفریح کے مقامات تھے وہ کم تھے، تو اپنے طور پر جو ہے وہ تمام جو کوزین کی فیسلٹیز ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں اور تمام ہر طرح کا کوزین جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، چائنیز ہو، جیپنیز ہو، تھائی ہو اور ساتھ ہی ساتھ دیسی کوزین بھی جو ہے وہ ادھر اویلیبل ہے. تو ایک کثیر تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور اس بوفے سے جو ہے وہ محظوظ ہو رہے ہیں. جی ٹھیک ہے بسام سلطان، آپ کا بہت شکریہ. لاہور بار کے انتخابات متنازع ہو گئے. الیکشن بورڈ کا رانا انتظار حسین کی کامیابی کا اعلان، پنجاب بار کونسل کا ماننے سے صاف انکار. انتخابات 23 جنوری تک ملتوی کر دیے گئے ہیں. تنازع کی وجہ اصل میں بنی کیا، اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں. ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے. ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا. بالکل، لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں بد انتظامی پر جو پنجاب بار کونسل ہے انہوں نے 1 ہفتے کے لیے اسے مؤخر کر دیا ہے اور 23 جنوری کو لاہور بار کے انتخابات کرانے کا کہا ہے. چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل کی جانب سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں ووٹرز کی آزادانہ حق استعمال کرنے نہیں دیا گیا. انتخابی عمل کو ہر 30 منٹ بعد روکا جاتا رہا. یہ ان کا لیٹر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے. اور چیئرمین الیکشن بورڈ اور ان کے ساتھی صاف اور شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہے ہیں. اس دوران بابر وحید روزانہ کی بنیاد پر جو نگران صدر ہوں گے، یہ پنجاب بار کونسل نے بابر وحید کو آئندہ انتخابات جو کہ 23 جنوری کے لیے ملتوی کیے گئے ہیں اس وقت تک ان کو لاہور بار کا قائم مقام صدر منتخب کیا گیا ہے. اور یہ اس مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ اس دوران بابر وحید جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ لاہور بار کے انتخاب جو معاملات ہیں وہ دیکھے گئے. اور چیئرمین الیکشن بورڈ کے نے جو امیدوار ہیں ان کو 16 جنوری کے لیے پنجاب بار کونسل میں بھی بلوا لیا ہے. اس انتخابات کے حوالے سے جو پنجاب بار کونسل کے ذرائع ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں گروپوں میں جو ہے اس حوالے سے ان کو شکایات موصول ہوئی، جس پہ پنجاب بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ مراسلہ جو ہے جو لیٹر ہے وہ لکھا ہے. وہاں پہ جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے احسن گون، وائس چیئرمین پنجاب پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری سمیت دیگر بھی موجود تھے اور ممبر پاکستان بار کونسل شفقت محمود چوہان اور سمیت دیگر بھی وہاں پہ موجود ہیں. احسن گون اور حفیظ الرحمان چودھری جو دیگر وکلاء رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتخابات. جی بالکل، ملک اشرف آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین عتیق. جی شاہین، اپڈیٹ کیجیے گا. جی آج لاہور ڈسٹرکٹ بار کے جو انتخابات تھے وہ بدنظمی کی وجہ سے جو ہے وہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ روکنا پڑا. پہلے جو پولنگ تھی صبح 9 بجے شروع ہوئی کی گئی اور اس کے بعد 3 ساڑھے 3 تک جو ہے وہ روٹین کے مطابق جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ جاری رہی. لیکن 3:30 بجے کے بعد جو وکلا جو ہے وہ اندر آنا شروع ہو گیا پولنگ بوتھ پہ، جس کی وجہ سے الیکشن میں بدنظمی کو دیکھتے ہوئے الیکشن کے جو چیئرمین تھے نوید عنایت ملک، انہوں نے الیکشن کو جو ہے وہ روک دیا تھا. اس کے بعد بھی پھر کافی کہا جاتا رہا کہ ان تمام وکلاء کو حال سے نکال دیں تاکہ پولنگ کا عمل دوبارہ شروع کیا جا سکے. لیکن عمل درآمد نہیں وکلاء نے کیا. وکلاء وہیں پہ موجود ہے اور انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا.
اس پر جو ہے وہ جو سسٹم تھا وہ بند کر دیا گیا. 1 گھنٹے کے لیے کہا گیا کہ اب پولنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر چیئرمین نے کہا کہ اگر آپ باہر چلے جائیں گے تو پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا, لیکن وکلا جو ہے وہ نہیں لیں. لیکن وہاں پر موجود کچھ افراد نے کہا کہ جتنی پولنگ 3:30 بجے تک کی گئی ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے. اسی دوران معلوم ہوا کہ جی پنجاب بار کونسل نے جو ہے وہ اس کی اجلاس جو ہے وہ ان کو بلا لیا ہے اور انہوں نے کارروائی جو ہے اس کی ملتوی کر دی ہے اس بدنظمی کو دیکھتے ہوئے. لیکن جب وہ بابر وحید وہاں پر لیٹر لے کر پہنچے تو انہوں نے دکھایا تو وکلا نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, اور جو چیئرمین تھے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب بار کونسل کے پاس کوئی اختیار. ٹھیک ہے شاہین عتیق, ملک اشرف, آپ دونوں کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں الوداعی کابینہ کا اجلاس میں عمران خان کے آبائی شہر میاں والی کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رامی سے. جی علی رامی. جی بالکل, آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں کابینہ کا الوداعی اجلاس ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں ہوا, اور اس میں 10 نکاتی ایجنڈا جو تھا وہ بھی شامل تھا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے آبائی شہر میاں والی کو باقاعدہ طور پر ڈویژن بنانے کا درجہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے دے دیا گیا ہے. اب اس میں تلا گنگ اور پکھر جو ہے وہ شامل ہوگا, جو کہ ڈویژن کے اندر جو دونوں اضلاع ہیں. اور اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اپنے آبائی شہر گجرات کو ڈویژن بنانے کا درجہ دے چکے ہیں. تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو موجودہ حکومت کی طرف سے 2 نئی ڈویژن کا اضافہ کیا گیا پنجاب کے اندر, اور 5 نئے اضلاع جو ہے وہ بنائے گئے, جس پر 10 ارب روپے سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ بھی اضافی بوجھ جو ہے وہ صوبائی خزانے کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا. اب اس پر کیونکہ آج الوداعی اجلاس تھا تو فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ میاں والی کو, جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا آبائی شہر ہے, اس کو ڈویژن بنانے کا درجہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے علی رامی, آپ کا بہت شکریہ. انجمن ماہرین امراض چشم کی جنرل ہسپتال میں کلینکل میٹنگ ہوئی. میٹنگ کا احوال جانیں گے زاہد چودھری سے. زاہد چودھری, آگاہ کیجیے گا. انجمن ماہرین امراض چشم کی جانب سے جنرل اسپتال میں ایک کلینکل سیشن جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا آج, جس میں نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی آئی سرجنز کی بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہوئی. اس میں کون سے موضوعات جو ہیں وہ آج کے اس سیشن میں جو ہے وہ زیر بحث آئے, اور اس میں کون سی جدید جو علاج معالجے کے رجحانات ہیں وہ متعارف کروائے گئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر حسین احمد خاقان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. خاقان صاحب, یہ آپ کے زیر انتظام آج جو یہ ایک وہ جو ٹریننگ سیشن جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں کون کون سی آج موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں. جی شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس ٹریننگ سیشن میں آنکھ کی مختلف حصوں کی بیماریوں علاج کے بارے میں لوگوں نے اپنے تجربات اور اپنی تحقیق بتائی, جس میں آنکھ کی چھپر جسے لڈ کہتے ہیں اس کے متعلق مختلف بیماریاں جو کہ جدید طریقہ علاج ان کا کیا ہے, کارنیا جسے کرنیا کہتے ہیں اس کی مختلف بیماریاں اور ان کا جدید طریقہ علاج بتایا گیا. اس کے علاوہ آنکھ کا پردہ جسے پردہ بصارت یا نور کا پردہ کہتے ہیں اس کی مختلف بیماریاں, بالخصوص شوگر کی وجہ سے آنکھ کے پردے پہ آنے والے اثرات اور اس کا جدید علاج اور اس علاج سے کامیابی کا تناسب کے بارے میں مختلف آئی اسپیشلسٹ, آئی سرجن اور ماہر پردہ بصارت نے اپنی رائے سے آگاہ کیا اور مقالے پڑھے. ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ ایسے مریض جن میں کوئی کمپلیکیشن آ گئی ہے ان کو جو ہے وہ. جی زاہد چودھری, بہت شکریہ آپ کا. پاکستانی گلوکار اسد قریشی کا ترکی کے 100 سال پورے ہونے پر نئے نغمے کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے. مزید جانیں گے فصیح اللہ سے. جی فصیح, آگاہ کیجیے گا. ترکی کے 100 سال مکمل ہونے پر پاکستانی گلوکار اسد قریشی کی جانب سے پاکستان اور ترکیہ کی جو مثالی دوستی ہے اس پر ایک نغمہ تیار کیا جا رہا ہے, اور اس سے قبل بھی وہ پاکستان کی بیرون ممالک کے ساتھ جو دوستی ہے اس پر نغمہ تیار کر چکے ہیں, جس سے انہیں خاصی جو ہے وہ پذیرائی ملی ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ اسد قریشی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بھائی جان, جو یہ نغمہ تیار کر رہے ہیں اس میں کیا شاعری ہے, اور جو پہلے نغمے آپ کو جانب سے تیار کیے گئے تھے اس پہ کیا پذیرائی ملی؟ جی بہت شکریہ. 2020 میں پاکستان ترکی اور آذربائیجان کی دوستی پر ایک نغمہ بنایا تھا جس کو پاکستان ترکی اور آذربائیجان تینوں ممالک میں بہت پذیرائی ملی, اور اس میں جو مختلف سفارت خانے ہیں, ترکی کے سفارت خانہ ہے, آذربائیجان کا ہے, ان کے سفیروں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا, جس کے بعد ان کی عوام نے بھی اپریشیٹ کیا. اور وہ 2 سال جب 2022 اور 23 کا آغاز ہے,
2 سال مستقل جو اس کی پذیرائی چلتی رہی اور دوستی پر جو ہے وہ ایک نغمہ ہم نے تیار کیا تھا. اس سال ترکی کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں جس پر ہم ایک ترکی زبان کے اندر ایک گانا تشکیل دے رہے ہیں جس میں پاکستان اور ترکی کی مثالی دوستی اس کا اصل سبجیکٹ ہے. اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں جو کہ اس سال اکتوبر میں جب 100 سال ترکی کو پورے ہو جائیں گے پاکستان کے اندر جو ترکی کا سفارت خانہ ہے اس کی کولیبوریشن اور گورنمنٹ آف ٹرکی کی کولیبوریشن کے ساتھ اس کو اکتوبر میں ریلیز کیا جائے گا. بہت شکریہ. یہاں پر گلوکار اسد قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ترکی کے 100 سال جو ہے اس سال کے ماہ اکتوبر میں مکمل ہو رہے ہیں. زین مدنی آپ کا بہت شکریہ. موس آرٹ گیلری گلبرگ میں ملک کے نامور مصور مجسمہ ساز اعجاز ملک کے فن پاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی سے. جی زین بتائیے گا. جی ملک کے نامور مصور اسکلپچرسٹ اور رائٹر اعجاز ملک اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. موس آرٹ گیلری میں جو ہے وہ ان کے فن پاروں کی نمائش کا آغاز ہوا ہے. ملک صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں جو جادو ہے جو فن مصوری کے دلدادہ افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے. میرے خیال میں ہاں جادو ایک جادو قسم کی چیز ہے جس سے آپ فیس کی جو اپیرنسز ہیں اس سے آگے چلے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے مجھے ایک طرح سے متاثر کیا ان کی روح تک یا ان کی جو اسینشل سوچ کی گہرائی ہے وہ مجسموں میں پینٹنگ میں سامنے آ جاتی ہے. تو وہ لوگ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جیسے فیض احمد فیض ہیں, پٹھان خان ہیں, منٹو ہیں, خواجہ غلام فرید ہیں, صادقین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پورے کو متاثر کیا اپنے آرٹ کی وجہ سے. اور کچھ ان کے غم کو اپنا بنا لیں, کچھ اپنے غم کو ان کا بنا لیں اور پھر وہ زین مدنی آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.